बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरानी फ़ौजियों ने मर्दों को अलग इकट्ठा करके खड़ा कर दिया और इनके घरों से औरतों को निकाल कर मर्दों से दूर खड़ा रहने का हुक्म दिया। फ़ौजी इनके घरों में घुस गए और इस तरह तलाशी ली जैसे इनके मकानों के फर्श भी खोद कर देखेंगे। इन्हें किसी घर से ऐसी कोई चीज़ ना मिली जो शक पैदा करती। अलबत्ता सिपाहियों को अपने काम की जो चीज़ें नज़र आईं वो उन्होंने उठा लीं। फिर उन्होंने औरतों और मर्दों को इकट्ठा खड़ा करके इन्हें धमकियां दी। मुसलमानों के साथ ये सलूक इनके लिए नया नहीं था। किसी न किसी बहाने इनके घरों की तलाशी होती ही रहती थी। इसके बाद इन्हें इसी तरह की धमकियां मिलती थीं, लेकिन अब ईरानियों को माकूल बहाना मिला था। रात अबला की एक मज़ाफ़ाती चौकी पर बहुत से आदमियों ने शब खून मारा है। एक ईरानी कमांडर ने मुसलमानों से कहा, हमारा एक कमांडर और 60 सिपाही मारे गए और बहुत से ज़ख्मी हुए हैं। अगर तुम में कोई मर्द या औरत इस गिरोह के किसी एक आदमी को भी पकड़वाएगा, इसे इनाम मिलेगा। नकद इनाम के अलावा इसे इस फसल का आधा हिस्सा मिलेगा। इसने सब पर निगाह दौड़ाई और पूछा, एक दूसरे को देखकर बताओ कि तुम में कौन गैर हाजिर है। सब ने इधर उधर देखा, लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि कौन गैर हाजिर है। इनकी निगाहें खदाम को ढूंढ रही थीं। वो 3-4 दिनों से बस्ती से गायब था। सब ने देखा कि खदाम वहाँ मौजूद था। सब ने सुकून की सांस ली। फिर बहुत सी आवाज़ें उठीं कि कोई भी गैर हाजिर नहीं। ईरानी फ़ौजियों के जाने के बाद जिन्हें मालूम था कि खदाम 3-4 रोज़ गायब रहा है, वो बारी बारी इससे पूछने लगे कि वो कहाँ चला गया था। मैं शिमर के डर से भाग गया था। खदाम ने हर किसी को यही जवाब दिया। इसके बाप ने सबको बताया था कि खदाम गुज़श्ता रात के पिछले पहर आया था। इस रोज़ बाग में काम करते हुए ज़हरा और खदाम काम से खिसक गए और इस जगह जा बैठे जहाँ इन्हें कोई देख नहीं सकता था। ज़हरा खुशी से पागल हुई जा रही थी और वो रो रो कर खदाम की बुलाई लेती थी। ये कैसे हुआ खदाम? इसने खुशी से लड़खड़ाती हुई ज़बान से पूछा। ये हुआ कैसे? इसे अल्लाह की मदद कहते हैं ज़हरा। खदाम ने कहा, अब न कहना कि खुदा मदद नहीं करता। खदाम ज़हरा संजीदा हो गई, जैसे इसके होंठों पर कभी मुस्कुराहट आई ही ना हो। खदाम के चेहरे पर नज़रें गाड़ कर कदरे परेशान से लहजे में बोली, सच कहो खदाम, शिमर के कातिल तुम ही तो नहीं? कहते हैं रात सहराई डाकुओं के बहुत बड़े गिरोह ने शिमर की चौकी पर इस वक्त शब खून मारा जब वो शराब और रक्स में बदमस्त था। ऐसा तो नहीं कि तुम इन डाकुओं से जा मिले? खदाम के अचानक कहने ने बिनते सऊद की बात पूरी ना होने दी। वो हंसता ही रहा, जैसे इससे बड़ा मजाक इसने कभी सुना ही ना हो। खदाम ने कहे में एक राज छुपा लिया था। ज़हरा को ये खतरा नज़र आया था कि खदाम गैर मामूली तौर पर दलेर, गैरतमंद और जिस्मानी लिहाज से ताकतवर और फुर्तीला है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो शिमर को कत्ल कराने के लिए डाकुओं के गिरोह से जा मिला हो। इस ज़माने में सहराई डाकुओं के गिरोह फ़ौजी दस्तों की तरह अपनी कार्रवाइयाँ करते थे। वो मुसाफिरों के काफ़िलों को लूटते और अगर फ़ौज के मुकाबले में आ जाते तो जमकर मुकाबला करते और लड़ते लड़ते यूं गायब हो जाते जैसे इन्हें सहरा की रेत और रेतले टीलों से निगल लिया हो। ज़हरा ने कई बार देखा था कि 2-3 अजनबी मुसाफिर आए और ये बताकर कि वो बहुत दूर जा रहे हैं, किसी मुसलमान के घर ठहरे और सुबह होते ही चले गए। वो जब भी आते, खदाम और इस जैसे 3-4 नौजवान ज़्यादा वक्त आन के साथ गुजारते और इनके जाने के बाद ये नौजवान पुरस्कार सी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो जाते थे। ज़हरा ने यह भी देखा कि अजनबी मुसाफिरों के जाने के बाद मुसलमान कबीलों के बुजुर्ग सर जोड़कर बैठ जाते और सरगोशियों में बातें करते थे। फिर जब मुसलमान खेती बाड़ी, बागबानी और दीगर कामों में मसरूफ़ होते तो ये बुजुर्ग इनके दरमियान घूमते फिरते और इनके साथ ऐसी बातें करते जैसे वास कर रहे हों। अपने मज़हब को ना छोड़ना, बुज़ुर्ग इस किस्म की बातें करते थे जिस खुदा के भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो, मानते हो।
اس خدا کی مدد آ رہی ہے۔ آتش پرست طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں، لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ثابت قدم رہو، ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اللہ مظلومین کے ساتھ ہے۔ کب ایک روز ایک آدمی نے جھنجھلا کر ان بزرگوں سے پوچھا، خدا کی قسم، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ رہیں اور تمہارے واعظ سنتے رہیں؟ اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ خدا کی مدد آ رہی ہے، کب آ رہی ہے اسے بتاؤ۔ ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے ایک آدمی سے کہا، اسے اچھی طرح سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیوں پرانے کھنڈر ہیں، خدا کا ہاتھ ان میں سے اٹھے گا اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کے سینے میں وہی راز تھا جو خدام نے زہرا بنت سعد سے چھپا لیا تھا۔ ایرانی کماندار شمر کی چوکی پر جو اتنا زبردست شب خون مارا گیا تھا، وہ پہلا شب خون نہیں تھا۔ ابلا کے علاقے میں یہ پہلا تھا۔ یہ چوکی چونکہ آبادی کے قریب تھی، اس لیے ان مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا۔ اگر ان کے گھروں کی تلاشی نہ لینی ہوتی تو شاید انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ عراق کے سرحدی علاقے میں یہ دوسری تیسری رات ایرانیوں کی کسی نہ کسی چوکی پر ایسا ہی شب خون پڑتا اور شب خون مارنے والے چوکی میں قتل و غارت کر کے وہاں سے جو مال اور سامان ہاتھ لگتا لے کر غائب ہو جاتے۔ 2 بار ایرانی فوج نے یہ جوابی کارروائی کی کہ کثیر تعداد گھڑ سوار دستہ شب خون مارنے والوں کی تلاش میں گیا۔ اس سرسبز اور شاداب علاقے سے نکلتے ہی صحرا شروع ہو جاتا تھا، جو ہموار صحرا نہیں تھا۔ وہاں ریت کی گول گول اور اونچی اونچی ٹیکریاں تھیں۔ آگے وسیع نشیب تھے جن میں عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے۔ ریت کی پہاڑیاں تھیں جن سے شعلے سے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ اس خوفناک علاقے میں جو میل میل پھیلا ہوا تھا، صحرا کے بھیدی ہی جان سکتے تھے۔ کسی اجنبی کا وہاں جانا ہی محال تھا اور وہاں جا کر زندہ نکل آنا تو ناممکن تھا۔ دونوں بار ایرانی فوج کے گھڑ سوار دستے کا یہ انجام ہوا کہ اسے گھوڑوں اور انسانوں کے نقوش پا ملتے رہے جو صاف بتاتے تھے کہ یہ ایک گروہ ہے اور شب خون مارنے والا یہی گروہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نقوش انہیں سیدھے موت کے منہ میں لے گئے۔ ایرانی جو ہی پہلے نشیب میں داخل ہوئے اور پورا دستہ نشیب میں اتر گیا تو ان پر تیروں کی بچھاڑیں آنے لگیں۔ پہلی بچھاڑ میں کئی سوار اور گھوڑے گھائل ہو گئے، زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سارے دستے میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان پر تیر برستے رہے مگر بکھر جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے۔ بھول بھلیوں جیسے اس نشیب میں سے چند ایک گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ ان کے کرتے بڑے لمبے اور سروں پر سیاہ کپڑے اس طرح لپیٹے ہوتے تھے کہ ان کے چہرے اور گردنیں بھی ڈھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ ان گھوڑوں کے قدموں میں اور ان کے سواروں کے بازوؤں میں ایسی پھرتی تھی کہ ایرانی سوار جو پہلے ہی ہراساں تھے برچھیوں سے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ ان میں سے کئی بھاگ نکلے۔ وہ ٹیلوں اور گھاٹیوں پر والے نشیب سے تو نکل گئے لیکن ریت کی گول گول ٹیکریوں میں داخل ہوئے تو گھومنے لگے۔ ان سینکڑوں ٹیکریوں میں جو ایک دوسری کے ساتھ ساتھ کھڑی 3-4 میل کی وسعت میں پھیلی ہوئی تھیں، یہی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی ان کے اندر چلا جائے تو وہ اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے، نکل نہیں سکتا، آخر تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں اور ریگستان کے یہ گول گول بھوت اسے بڑی اذیت ناک موت مارتے ہیں۔ دوسری بار ایرانیوں کے سوار دستے پر کسی اور جگہ سے ایسا ہی حملہ ہوا تھا اور سوار بکھر کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تو انہیں ایک للکار سنائی دینے لگی، زرتشت کے پجاریوں، میں مسنا بن حارثہ ہوں، زرتشت کو ساتھ لاؤ۔ مسنا بن حارثہ، ہرمز کو یہ نام بتا دینا۔ مسنا بن حارثہ، اس ایرانی دستے کے جو سوار زندہ بچ گئے وہ نیم مردہ تھے
انہوں نے اپنے کمانداروں کو بتایا کہ انہیں صحرا میں یہ للکار سنائی دی تھی۔ اس کے بعد ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے گئے اور مزید چھاپے پڑتے رہے، لیکن انہوں نے چھاپا ماروں کا تعاقب کیا اور ان کو تلاش کرنے کی جرات نہ کی۔ بعض چھاپوں کے بعد بھی یہ للکار سنائی دیتی تھی: مسنا بن حارثہ، آتش پرستوں، میں مسنا بن حارثہ ہوں۔ پھر مسنا بن حارثہ دہشت کا، کسی جن کا، بہت کا، کسی بدروح کا ایک نام بن گیا۔ ایرانی فوج اس نام سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے مسنا بن حارثہ یا اس کے گروہ کے کسی ایک آدمی کو پکڑنے کے بہت اہتمام کیے، لیکن جب کہیں شب خون پڑتا تھا تو ایرانی فوجی، جن کی جرأت اور بے جگری مشہور تھی، دہشت سے دبک جاتے تھے۔ یہ تھا وہ مسنا بن حارثہ جو فروری 633 کے ایک روز مدینہ میں خلیفۃ المسلمین ابو بکر کے سامنے ایک گمنام اجنبی کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ وہ جنوبی عراق کا رہنے والا اور اپنے قبیلے بنو بکر کا سردار تھا۔ تاریخ میں ایسا اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے کب اور کس طرح اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اسی کی کاوش کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف اس کے اپنے قبیلے نے بلکہ ان علاقوں میں رہنے والے کئی اور قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب جنگ یمامہ ختم ہوئی اور تعداد کے فتنے کا سر کچل دیا گیا تو مسنا بن حارثہ نے عراق کے جنوبی علاقوں میں ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ انہوں نے ان مسلمانوں میں سے جو ایرانی بادشاہی کی رعایا تھے ایک گروہ بنا لیا اور ایرانی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارنے کی شروع کر دیے۔ ان کے شب خون اس قدر اچانک اور تیز ہوتے تھے کہ چوکی والوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، اور مسنا کا گروہ صفایا کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی دشوار گزار صحرا میں اپنا اڈا بنا لیا تھا، جسے انہوں نے مال غنیمت سے بھر دیا تھا۔ پھر انہوں نے ان بستیوں پر بھی شب خون مارنے شروع کر دیے جہاں صرف ایرانی رہتے تھے۔ مسنا نے سرحد پر ایرانی فوج کو بے بس اور مجبور کر دیا۔ ایرانی فوج کے کئی سینئر کماندار مسنا کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مسنا بن حارثہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ عراق کے جنوبی علاقے میں جو مسلمان ظلم و ستم میں زندگی گزار رہے تھے، انہیں اس نے اپنے زمین دوز اثر میں لے کر متحد رکھا ہوا تھا۔ ان کا ایک گروہ تو شب خون مارنے کا کام کرتا تھا اور ایک گروہ بستیوں میں رہ کر مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں پروئے رکھتا تھا اور انہیں بتاتا رہتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنے چھاپا ماروں کی کامیابیاں دیکھ رہے تھے اور وہ مطمئن تھے۔ یہ تھی وہ خدائی مدد جس کے انتظار میں وہ ایرانیوں کا ظلم و ستم سہ رہے تھے اور اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے، ورنہ مظالم سے بچنے کا ان کا سامنے بڑا سہل طریقہ یہ تھا کہ اسلام سے منحرف ہو کر آتش پرست ہو جاتے۔ خدام نے زہرا سے کہا تھا کہ وہ 3-4 دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا۔ وہ غائب ہو کر چھاپا ماروں کے اڈے پر چلا گیا تھا اور انہیں ایرانی کماندار شمر کے متعلق بتایا تھا۔ اس کی چوکی تک چھاپا ماروں کی رہنمائی اسی نے کی تھی۔ چوکی پر حملہ پوری طرح کامیاب رہا۔ اس کے فوراً بعد خدام اپنے گھر آ گیا تھا۔ مسنا بن حارثہ نے امیر المومنین ابو بکر کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ اور عراق کے جنوبی علاقے میں کس طرح عربی مسلمانوں کے قبیلوں کو اپنے اثر میں لے لیا اور انہیں اسلام پر قائم رکھ کر انہیں زمین دوز محاذ پر جمع کیا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابن حارثہ، خلیفہ نے کہا۔ تو اگر یہ مشورہ دینے آیا ہے کہ میں ایرانیوں پر فوج کشی کروں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ایرانیوں کی فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کے وسائل اور ذرائع کتنے وسیع ہیں اور لامحدود ہیں؟ ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہاں کے حاکم بازان نے اسلام قبول کر لایا ہے۔ ان کی رعایا ان کی زنجیریں توڑنا چاہتی ہیں۔ ان کی محکومی میں ان کے جنوبی علاقوں کے مسلمان میرے اشارے اور مدینہ کی فوج کے منتظر ہیں۔ تجھ پر رحمت ہی رحمت ہو مسنا، امیر المومنین نے کہا۔ لاریب تیری باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں۔ میرا اگلا قدم وہی پڑے گا جہاں تو کہتا ہے۔
کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں سالاروں کی مجلس سے بات کر لوں یا امیر المومنین مسنا نے کہا۔ فیصلہ وہی بہتر ہوتا ہے جو صلاح مشورے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن میں امیر المومنین سے اجازت چاہوں گا کہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ لوں، اور آپ میری باتیں سالاروں کے سامنے ضرور رکھیں۔ دجلہ اور فرات جہاں ملتے ہیں وہاں کے بڑے وسیع علاقے میں عربی قبیلے آباد ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ آگ کے پجاری بادشاہوں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ مسجدوں پر بھی ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فارسیوں کے ہاتھ ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ مسلمان فصل اگاتے ہیں، جو پک جاتی ہے تو آتش پرست زمیندار اور فوجی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہاں مسلمان مزارے ہیں اور انہیں دھتکاری ہوئی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسلسل خوف و ہراس میں رہتے ہیں۔ ان کے خلاف الزام صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور کفر کے طوفانوں میں بھی وہ اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ کو روشنی کا مینار سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین، اگر آپ بیٹھے یہ سوچتے رہیں کہ دشمن بہت طاقتور ہے تو وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا، اور مسلمان مایوس ہو کر اپنی بھلائی کا کوئی ایسا طریقہ سوچ لیں گے جو اسلام کے منافی ہوگا۔ میرے چھاپا ماروں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور آپ کی فوج کے لیے جو زمین ہموار کی ہے وہ دشمن کے حق میں چلی جائے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچا کرتے تھے؟ خدا کی قسم میں ان کی مدد کو پہنچوں گا۔ خلیفہ ابو بکر نے کہا اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے پوچھا، ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ یمامہ، میں آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ امیر المومنین، انہیں جواب ملا، کوئی تیز رفتار قاصد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ خلیفہ ابو بکر نے کہا، فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ خلیفہ مسنا سے مخاطب ہوئے، اور تم مسنا واپس جاؤ اور عرب قبیلوں کے جس قدر آدمی اکٹھا کر سکتے ہو کر لو۔ اب تمہیں کھلی جنگ کرنے کی اجازت ہوگی، جو تم شب خون اور چھاپوں کے انداز سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلوں میں تم آزاد نہیں ہوگے۔ خالد سرار اعلیٰ ہوگا، تم اس کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ تسلیم امیر المومنین۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، ایک اور عرض ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی۔ وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہیں۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ امیر المومنین ابو بکر نے کہا، جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔